बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद और आज हम बात कर रहे होंगे कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 3-4 जो कमेटियां हैं उनकी सरबराही की कोशिश की, लेकिन जो बाकी नुमाइंदे हैं वहाँ पर दूसरे ममालिक के उन्होंने उनकी ये कोशिशें जो हैं वो नाकाम बना दी। इस हवाले से बात करेंगे कि अगर जो है भारत इनसे मुख्तलिफ कमेटियों की में से किसी का या 2 या 3 का अगर सरबराह बन जाता तो उसके क्या नुकसानात होते या फ़वाइद होते, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ दोहा में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक अफ़गान सियासी रहनुमा जो हैं उस्ताद करीम खलीली, वो आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। वो 3 दिन पाकिस्तान में रहेंगे और अहम मुलाकातें करेंगे हुक्मरान जमात से और जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनसे। हमें ज्वाइन करते हैं वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब और इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अनवर इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और अपना माइक ज़रा अनम्यूट कीजिए। और जो सूरत हाल इस वक्त हमने देखी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की चंद एक कमेटियाँ जो हैं उसमें भारत ने सरबराही की कोशिश की, जिसमें अफ़गानिस्तान में जो अमन के हवाले से कमेटी है उसकी भी। तो ये ज़रा कुछ थोड़ी तफसीलात जो हैं नाज़रीन को बताइए और बताइए कि अगर वो किसी कमेटी का सरबराह बन जाता तो क्या नुकसान होना था या फ़ायदा होना था, और किस तरह से भारत की ये कोशिशें जो मेंबर ममालिक हैं उन्होंने नाकाम बनाई हैं। अनवर इकबाल साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मौका देने का। बात यह है कि दोनों मुल्क जो एक दूसरे के बारे में कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान, उसमें हर चीज को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। मसलन इंडिया जो है, ये जो हुआ पिछले दिनों कमेटी का सिलसिला, इंडिया में उसको ओवर प्ले किया जा रहा है कि ये हम बड़े कामयाब हो गए और अब हम पाकिस्तान का नाटका बंद कर देंगे, और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया बिल्कुल नाकाम हो गया। अच्छा, हमारी जो खबर देखें वो जो APP से रिलीज हुई है, उसमें आखिर में उन्होंने कहा कि हाँ वो बन गए तालिबान सैंक्शंस कमेटी के, मगर उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात यह है कि इंडिया 3 कमेटी में बन गया, तालिबान सैंक्शंस कमेटी में बन गया, लिबिया कमेटी और एक और मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बन गया। और जो 3 थी जिसमें हमारा 2 और कमेटी थी जिसमें हमारा बराह रास्त इंटरेस्ट था, उनमें से एक तो था नॉन प्रोलिफरेशन की, वो हमारे लिए 3 थी ना, नॉन प्रोलिफरेशन की जो हमारे लिए नुकसान हो सकती थी, उसमें नहीं बना। और अफगानिस्तान फाइल जो वो मांग रहा था वो उसको नहीं मिला, और एक और जो है अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का नहीं बना। तो लेकिन जो बात यह है कि अफगानिस्तान फाइल का अगर उसको वो सरबराह उसको अगर चेयरमैनशिप मिल जाती, कस्टोडियनशिप मिल जाती, तो फिर वो ये कर सकता था कि उसको इस्तेमाल करके जो अफगानिस्तान में जो मुज़ाकरात है उसमें इंडिया में एक एहसास पाया जाता है कि उसमें वो आइसोलेट हो गया है, और मुज़ाकरात में जो तालिबान के साथ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात हैं, फिर पाकिस्तान को कहा गया कि उन्हीं ताल्लुकात को इस्तेमाल करके मुज़ाकरात करवाओ हमारे तालिबान से। फिर पाकिस्तान ने अपने कुछ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किए और मुज़ाकरात हो गए। फिर पाकिस्तान की, आपको याद होगा, सदर ट्रंप ने भी तारीफ की, और इनके जो वो हैं खलीलजाद, उन्होंने तो 3-4 दफ़ा तारीफ की है। तो उसमें भारत आइसोलेटेड फील करता है, किस तरह वापस आना चाहता है, उसमें वापस नहीं आ सका। वो समझ में आने वाली बात है, इसलिए कि इस वक्त अमेरिका के मुफाद में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ में मुज़ाकरात कामयाब अगर हुए तो उसमें एक पाकिस्तान का किरदार रहेगा। अगर उन मुज़ाकरात में भारत को शामिल कर दिया गया तो वो फिर पाकिस्तान का जो है रवैया बदल जाएगा और ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे।
لیکن جہاں تک طالبان سینکشنز کمیٹی کا ہے تو آپ یاد رہے کہ یہ وہی کمیٹی ہے جس کے ذریعہ ہم نے جو TTP پہ تحریک طالبان والے جو ہیں ان میں ملوث 3 یا 4 انڈین سٹیزنز تھے، ان پہ ہم نے پابندی کا مطالبہ کیا تھا، اور بھارت اس میں چونکہ موجود تھا لہٰذا بھارت نے وہ پابندی لگنے نہیں دی تھی اپنے دوستوں کی مدد سے. تو وہاں وہ ہمیں تنگ کرے گا اور اس کو موقع ملے گا طالبان پہ اثر انداز ہونے کا. تو وہ اب ہو یہ رہا ہے کہ بھارت وہ کہہ رہا ہے کہ اصل تو کمیٹی وہی تھی اور ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا. اصل بات یہ نہیں کہ اصل کمیٹی وہ نہیں تھی، وہ وہاں ہے اور ہمیں ہمارے لیے پرابلم کھڑی کرے گا. لیکن جو 2 اہم چیزیں چاہتے تھے، پرولیفریشن پہ اور افغانستان پہ نیگوسیشن میں شامل ہونا، اس میں وہ ناکام ہو گئے. تو وہ ایک طرح سے پاکستان کے حق میں اچھا ہوا. تو یہ جو ہوا اس میں ساری صورتحال میں جہاں تک پاکستان کی کوششیں بھی شامل ہیں اور بین الاقوامی سچویشن کا بھی ہوتا ہے. پاکستان نے اچھی کوشش کی، بین الاقوامی سچویشن بھی ایسی تھی جس میں پاکستان کی کوششوں کو کامیابی ہوئی، اور اس میں آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کے یہاں مندوبین بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے سچویشن کو اتنی ہوشیاری سے استعمال کیا، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. مگر یہ جو لڑائی ہے پاکستان اور بھارت کی چلتی رہے گی، اور آپ کو یاد ہے کہ اگلا سال جو یہ سال جو شروع ہوا ہے یہ سال آپ کے لیے دشوار ہوگا، اس لیے کہ بھارت جو ہے ایک نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ سیکورٹی کونسل میں شامل رہے گا. اب اس سال سے سال بھر کے لیے ہوتا ہے شاید، اور اس میں وہ بار بار آپ کو تنگ کرتا رہے گا. تو پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے. پاکستان کو پتا تھا کہ روٹیشن میں بھارت کے پاس جانی جانی تھی. بھارت ایک بڑا ملک ہے، اہم ملک ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھارت کو سلامتی کونسل کے ممبر بننے سے روک دے. تو ایک مشکل سال ہے، مگر اس کے لیے ہمارے جو یہاں سفارتکار ہیں وہ تیار ہیں پوری طرح. تو لیکن آپ وہ جس کمیٹی کا ممبر بنا ہے اس سے ریجن پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ طالبان تو وہاں دیکھیں نا، مین چیز ہے نا، تو طالبان کمیٹی کا ممبر ہے وہ، سینکشنز کمیٹی کا. طالبان پہ سینکشنز ابھی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. بات چیت جب ہوگی، بات چیت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ طالبان پہ سینکشنز اٹھائے جائیں، جو کہ اگر امریکہ چاہے گا تو اٹھ بھی جائیں گے اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو. لیکن وہاں بھارت جو ہے ایک ایسا رول ادا کرے گا جو رکنے والا، سینکشن قائم رکھنے والے، کہ انڈیویجول لوگوں پہ بات ہوگی، اپنا لیڈر ہے اس کو اٹھاؤ، اس پہ وہ کہے گا نہ اٹھاؤ. اچھا وہ بات وہ جو رول ہے بھارت کا وہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کو نیگوشیٹ کرنے کا موقع ملے گا، وہ خود تو مخالفت نہیں کرے گا، بھارت سے مخالفت کر پائے گا. تو یہ جو شطرنج کی گیم ہے یہ، اس میں ہمارے یہاں خبر لگ گئی تو اس میں نہ شاہجہانے بجانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ شطرنج کی گیم ہے. ایک کمیٹی جس میں مذاکرات میں براہ راست اثر انداز ہو چکا تھا اس میں وہ شامل نہیں ہوا، لیکن وہ بہرحال کوشش کرتا رہے گا امریکہ کے ذریعے اپنے انفلوئنس وہ کرنے کی. دوسری طرف وہ جو ہے جن چیزوں پہ وہ جو طالبان میں شامل ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری لائف بہت ڈیفیکلٹ کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس بھی کارڈز ہیں اور ہمیں بھی جو یعنی امریکہ نے کوشش کر کے دیکھی اس ریئلائزیشن پہ پہنچا ہے کہ امریکہ میں جو ہے افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، مذاکرات ہی حل ہے. اور مذاکرات کرنا بھی تو طالبان سے کرنا ہے. تو جب بھی مذاکرات کی بات ہوگی اس میں پاکستان کا ایک رول ہوگا. تو یہ ایک سال کیونکہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر رہے گا، تو ایک سال تک یہ شطرنج کی گیم جو ہے بڑی تیز ہوگی، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو کاٹنے کی اور پش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہمیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. سینئر صحافی فوزے شاہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا، اسی حوالے سے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ بھارت کا فائنلی ایک کمیٹی جو ہے افغانستان پر سینکشنز کے حوالے سے، وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی، اس کو وہ ہیڈ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انڈیا از پارٹ آف اٹ ناؤ. تو اب وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ وہ تنگ تو کرتا رہے گا ایک سال تک. وہ غیر مستقل نمائندہ تو ہے سیکیورٹی کونسل میں اقوام متحدہ کی. تو لیکن اب جو صورتحال طالبان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو مین سٹریم اور جو سیاسی دھارے کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پائیدار ہو. تو جیسے انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کم از کم ان مذاکرات میں فیڈلنگ کی کوشش کرے گا. فوزیہ شاہ صاحب، آپ کیسے اس پورے پروسیس کو دیکھتی ہیں؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ انور اقبال صاحب کا بالکل ایک اپنا یقیناً ایکسپیرئنس ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کمیٹی اور اس کی جو ہے سربراہی کے حوالے سے یہ کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ ایک بالکل الگ قسم کی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں ہمیں تو بہت بڑی تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں، گو میں اتنی زیادہ مطمئن نہیں ہوں، اور مطمئن میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات جو کیے گئے، ان کی بہتر تعلقات ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ ایک دوسری چال اپنی چل رہا ہے، اور وہ طالبان کو وہاں آئیسز اور جو القاعدہ ہے یا ان کے خلاف جو ہے بھی ایک معاونت فراہم کر رہا ہے۔ تو مجھے تو وہاں تھوڑا سا ایک اور اپسیٹ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا کوئی ایسا بڑا کردار نہیں ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے یا پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی بھارت جو ہے وہ مشکل پیدا کرے۔ دوسرا دیکھیے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ بہت الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جب آپ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے کوئی آپ کسی کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں یا آپ کسی کمیٹی کے سربراہ ہیں تو وہ ایک الگ نوعیت ہوتی ہے۔ وہ یہ جو ابھی دو طرفہ تعلقات ہیں یہ تھوڑا اثر انداز زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت کم اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات کی جاتی ہے بھارت کے حوالے سے تو ہمیں بالکل یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت کے حوالے سے بھی پاکستانی جو ہمارے سفارتکار ہیں انہوں نے ایک جو بھارت کے اندر غیر انسانی یا اس کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جو مختلف سطح پہ کی جا رہی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں، چاہے کشمیریوں کے خلاف ہوں، چاہے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت مستحکم ہوتی جا رہی ہے کسانوں کے حوالے سے جو تحریک ہے ان کی، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بھارت کو خود بھی بہت سے مسائل سے نپٹنا پڑ رہا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اثر تو نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کو ایک کریڈٹ ملا ہے اس وقت، اور وہ اپنا کردار جو ہے ادا کرے گا، اور اپنی مجھے لگتا ہے کہ انرجیز جو ہیں وہ زیادہ اس کی صرف ہوں گی بھارت کے حوالے سے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرنے، اس کے زیادہ اس پہ توجہ دے گی، اور یہ سینسیبل طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ مخاطبت میں پڑ جائیں گے اور ٹارگٹ کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو شاید وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا جو وقت ہے وہ ضائع کر دے گا اور اپنی بہتر طور پہ بات نہیں کر سکے گا۔ اور جو سفارتکار ہیں وہ ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں میں اور سفارتکاروں میں ایک فرق جو ہوتا ہے وہ بڑا واضح طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سیاست میں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کے بارے میں ابھی اس وقت سوچنا، بھارت کے بارے میں ایک دو طرفہ تعلقات کی بھی بات کرنا، تو وہ ایک فوری طور پہ آپ کو بھارت دوستی سے، بھارت کیا اس کو کہنا چاہیے، اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سفارتکاری میں یہ چیزیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مدت جو خاص طور پہ سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے جو بات ہے یہ ایک اہم بات ضرور ہے۔ بھارت ایک اس پوزیشن میں اس وقت ضرور ہے کہ اس کو ایک یہ پوزیشن ملی ہے، اور جو بھی ہے سپٹمبر تک کی ایک اس کی پوزیشن ہے ابھی، اور اس میں وہ اپنا جو کردار کس طرح کرتا ہے وہ اپنا وہ کردار ضرور کرے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو بھی پاکستانی سفارتکاروں کے بہت زیادہ اپنے جو اس کے رویے ان کو ڈیفینڈ کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ جی شکریہ فاضل شاہ صاحب۔ اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوحہ میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی یہی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ شطرنج کی گیم ہے اور اس میں نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو افغانستان میں آپ کا جو کردار ہے وہ ختم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور نہ یہ ہوگا کہ بھارت جو ہے آپ کو کے لیے کوئی اتنی بہت زیادہ مسائل، آپ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ اقوام متحدہ کی جو کمیٹیاں ہیں وہ اصل میں اقوام متحدہ جو ہے ایک فورم ہے پبلک ریلیشن کا، جہاں ایک دوسرے کو آپ اچھا یا برا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں پڑتا اقوام متحدہ کی باتوں کا۔ آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کشمیر پہ، ان پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، فلسطین پہ موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ تو ایک فورم ہوتا ہے پبلک ریلیشن کا جس میں آپ ایک دوسرے کو برا دکھاتے ہیں، اور یہ شطرنج کی گیم ہے جو چلتی رہتی ہے، اور یہ شطرنج کی گیم چلتی رہے گی۔ افغانستان میں
امن کا جو پروسیس ہے، پیس پروسیس، وہ بھی کوئی شطرنج کی گیم ہی بن چکا ہوا ہے۔ انور اقبال صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور دیکھیں کہ اب وہ کس طرف کو جاتے ہیں اور کیا صورتحال نکلتی ہے۔ اور دوسری طرف افغان سیاسی رہنما استاد طاہر، استاد کریم خلیلی جو ہیں، وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آ گئے ہیں۔ تو کیسے کوئی لنک بنتا ہے؟ ادھر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ادھر ایک سیاستدان جو ہیں افغانستان کے وہ پاکستان میں ہیں، اور وہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی کرنے والے ہیں۔ انور اقبال صاحب، کریم خلیلی صاحب پہلے اسلام آباد میں ان کی پوری فیملی اسلام آباد میں رہتی رہی ہے۔ جی کریم خلیلی صاحب جو ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ ایک جو ہے یہ کارزئی یا اس لیول کے سیاستدان، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، اور باقی کا پیغام بھی بالکل آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بات یہ کہ جب اقوام متحدہ پہ بات کرتے جو میں نے بات کی، وہی بات ہے کہ طالبان کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوں گے، اس میں ہماری میڈیا نے بھی بہت کرٹیسائز کیا، خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ انہوں نے طالبان سے تعلقات رکھے اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن بہرحال جیسے بھی تعلقات تھے، ان کی جو بھی تھی، جو کا انفلوئنس تھا، پاکستان تو کہتا ہمارے تعلقات نہیں تھے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اتنی بڑی پشتون آبادی، اس میں ہمارا انفلوئنس ہے، وہ اسی انفلوئنس کی وجہ سے اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کرائیں، تو وہ آپ کا انفلوئنس اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ اس انفلوئنس کی وجہ سے دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کوشش امریکہ کر رہا ہے کہ آپ انگیج رہیں اور سافن کرتے ہیں طالبان کے ٹکٹ کو، ایک براہ راست کوشش کابل حکومت کر رہی ہے، کہ کابل حکومت کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ حکومت بنے افغانستان میں، وہ حکومت انہی کی ہو، اور اس میں کچھ طالبان وزراء بھی شامل ہو جائیں، کابینہ میں 2-4۔ اچھا، طالبان کی کوشش ہے کہ نہیں، حکومت ان کی ہو اور مکمل طور پہ ان کی ہو۔ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ملی جلی حکومت ہو جائے، بے شک طالبان کا کوئی بندہ سربراہ بن جائے، لیکن اس میں کابل حکومت کے لوگ بھی رہیں۔ تو اب کیونکہ ایک ایسی صورتحال بننے لگی ہے، سیٹ اپ بننے لگا ہے، اس میں بہت زیادہ لابنگ ہوگی، جاکنگ ہوگی، اور پاکستان وفد آئیں گے، امریکہ وفود آئیں گے، امریکی وفود پاکستان اور افغانستان اور وہاں جائیں گے۔ اچھا، پھر اس پہ جو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نئی حکومت آئی ہے، تو امریکہ کو اس وقت ایک ایڈوانٹیج خواہ مل گیا ہے کہ بھئی حکومت ہمارے یہاں تبدیل ہو گئی، جو پچھلی حکومت نے جو کچھ بھی کیا تھا تو کیا تھا، ہمیں وقت چاہیے تھوڑا سا دیکھنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، مذاکرات اثر نو کرنے کے لیے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوگی کہ خلیل زاد صاحب ہیں، وہ ریپبلکن ہیں، کیا وہ کنٹینیو کریں گے یا ان کی جگہ کسی نئے آدمی کو لایا جائے گا، نئی ٹیم آئے گی تو اس کو بھی وقت چاہیے بات چیت کے لیے۔ تو ابھی طالبان کو میرا خیال ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان طالبان کو یہ سمجھا، جو کہ سمجھا بھی رہا ہوگا کہ بھئی ابھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، نئی حکومت کو کچھ وقت ہو، اور وہ جو ہے اب کابل سے آپ کے خلیلی صاحب آئیں اور دوسرے لوگ جو آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہی موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور طالبان کو مجبور کریں کہ وہ کابل حکومت میں شامل ہونے کو تیار ہو جائیں، 2-4 وزراء ان کے ہم لے لیں گے اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو طالبان اس کو اس طرح ماننے والے نہیں، کہ طالبان کو وہاں اپنا اپر ہینڈ نظر آتا ہے۔ رہی بات فوزیہ شاہ صاحبہ کی کہ وہ طالبان کو داعش کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اگر داعش کے خلاف طالبان کو استعمال کرے تو اچھا ہے، داعش کی پٹائی ہو، داعش اس خطے سے نکلے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ زیادہ اس وقت جو ہمارے خلاف ہیں وہ داعش اور اس کے حلیف ہیں پاکستان کے خلاف۔ جی شکریہ۔ تو اب یہ جو دوحہ میں اس وقت مذاکرات شروع ہیں، تو اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ظاہر ہے کہ ابھی نئی حکومت آنے والی ہے، ابھی یہ تو ظاہر ہے کہ وہ چلی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ this round of negotiations will not work out anything. آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت کیوں طالبان جو ہے وہ اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ ایک جاتی حکومت سے، اتنی بدنام حکومت سے، جس کا اب اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، ان کی کمپنیاں جو ہیں ٹرمپ کی، ان کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایئر لائنز نے اعلان کر دیا کہ ٹرمپ کے حامیوں کو وہ اپنے ایئر لائن پہ سفر نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان میں ان کے حامیوں کو نہیں دے رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا ٹرمپ کی حمایت میں، ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے گھروں
مسلمانوں کے سامنے سڑکوں کو ٹویٹ کر دیا گیا, اس کے خلاف نعرے لکھ دیے جائیں. تو طالبان پاگل تو نہیں کہ ایسی حکومت کے کہنے پہ آخری ہفتے میں, کیونکہ اب ان کے پاس یہ 5 آج سے جو دن شروع ہوا 5 دن یہ اور 2 دن اور 7 ورکنگ ڈیز ہیں. 7 ورکنگ ڈیز والی حکومت سے کون سمجھوتا کرتا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ تو بس الوداعی ملاقاتیں ہوں گی, خلیل صاحب کو سے فارسی پشتو میں گفتگو ہوگی, خدا حافظ کہا جائے گا اور اگلی ٹیم کا انتظار کیا جائے گا. اوکے فوزی شاہد صاحب, یہ تو صورتحال بالکل, تو پھر تو یہ واقعی ایک فیئر ویل میٹنگ ہوگی, نیگوشیشنز تو آپ پھر اس کو نہیں کہہ سکتے جو دوحہ میں اس وقت شروع ہوئے ہیں. جی بالکل, دیکھیں میرا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ دوحہ میں اس وقت اول تو میٹنگ رکھنے کی میرے کوئی زیادہ وجہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر فرض کیا کوئی کمٹمنٹ ان سے ہوتی ہے تو وہ آگے چلنے والی نہیں ہے. 20 جنوری تک جو ہے یہ ابھی حکومت ہے, 20 جنوری کے بعد ایک بالکل مکمل سیٹ اپ الگ ہوگا. ان کی پالیسی کیا ہوگی, وہ یقیناً امن کی بات وہ بھی کریں گے, یقیناً وہ بھی چاہیں گے کہ نیگوسیشن کی جائے, ایک پر امن حل جو ہے وہ ضروری سمجھا جائے گا, وہ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فوری طور پہ کوئی انخلا کے حوالے سے پروسیڈ ہو جائے گا یا آگے مذاکرات کے, تو اس کو میں زیادہ وہ نہیں سمجھتی. اب جو مذاکرات ہیں, جو جس پوزیشن پہ پہنچے تھے, جو پچھلے کافی ماہ سے نہیں ہو رہے تھے, تو زیادہ تو کوشچن یہ تھا کہ وہ جو روکے تھے وہ اسی وجہ سے روکے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ حکومت بدل جائے گی تو وہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف گفتن شنیدن والی بات ہو جائے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو طالبان جو ہے وہ بھی بڑے اسٹرانگلی اپنے پتے کھیل رہے ہیں. دیکھیں طالبان جو ہے پچھلے اگر آپ یہ کہا جائے کہ 20 برسوں سے ایک طویل جنگ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی اپنی حکمت عملی بار بار بنتی رہی ہیں, مذاکرات ان کے کس سطح پہ ہوتے رہے ہیں, آپس میں وہ کس طرح رہے ہیں, تو یہ چیز تو وہ بھی اب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں اپنی بات کہنے کے اور سمجھانے کے, وہ خاصے معتبر ہو چکے ہیں اپنے حوالے سے. تو دوسرا یہ ابھی انور اقبال صاحب کہہ رہے تھے داعش کے حوالے سے, دیکھیں میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس وجہ سے تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ اسلحہ جو ہے اگر چاہے وہ طالبان کو دیا جائے, چاہے وہ داعش کے خلاف ہو یا کسی اور قوت کے خلاف ہو, اسلحے کی موجودگی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا اسلحہ کی ایک بہت بڑی مقدار ان کے پاس رہی. اب اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں یہ دکھائی دیا, ہماری سرحدوں پہ بھی استعمال ہوا, ہمارے ملکوں میں ہمارے شہروں میں بھی استعمال ہوا. تو یہ تو ہمارے جو ہے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے. اور وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ امریکہ داعش کے خلاف بھی استعمال کرتا ہے یا کسی قسم کا کوئی اگر اس میں اسلحہ دیا جاتا ہے تو وہ کل کو پاکستان کے بھی اندر جو ہے وہ افسر پیدا کر سکتے ہیں. زیادہ تشویش کا اظہار کہہ رہی ہوں کہ کس طرح فوزی شاہد صاحب آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. جب ہم فوزی شاہد صاحب آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. آواز میں توپوں کی آپ کی آواز میں انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ توپوں کی داعش کو نہیں روک پائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہمیں ان کا میرا خیال میں تھوڑا ایسے تو اگر وظائف فوزی شاہ صاحب کی سگنل سے میرا مائک بھی بند ہو گیا اور آواز بھی نہیں آ رہی تھی. اچھا انور اقبال صاحب ایسی صورت میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی صورت میں طالبان کی حکومت بنتی ہے تو فوج تو ان کے اندر آئے گی, اسلحہ ان کو ملے گا ہی. یہ تو پاکستان کی جو پرانی خواہش تھی کہ افغانستان کی فوج اتنی کمزور ہوتی تھی, پہلے ہوتی تھی کہ نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی, نہ کچھ وہ تھا, ٹینک تھے, نہ کچھ تھا, ویسا تو اب کبھی بھی نہیں ہوگا. اب ان کے پاس فوج ہوگی اور مکمل فوج ہوگی اور اسلحہ بھی ملتا رہے گا, اور امریکہ چاہے گا اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک حکومت ہوگی, اس کی تو فوج ہوگی. اچھا انور اقبال صاحب ایسی صورتحال میں جب کہ امریکہ سے ہماری دوریاں جو ہیں وہ کافی ہو چکی ہوئی ہیں, بہت سارے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز آ رہے تھے وہ بھی اب نہیں آ رہے ہیں, اور ہم سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ چائنا پہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو نیشنل سیکیورٹی ہے پاکستان کی, اب ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفنس کی سیکیورٹی بھی ہوگی, ہیلتھ سیکیورٹی ہے, سوشل مطلب how do you see Pakistan, China's role in Pakistan's national security?
دیکھیں ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں لوگ اٹھ کے، ایک تو ہمارے سفارتکار کچھ نہیں کرتے ہیں، ہماری ایمبیسیاں پیسے ضائع کر رہی ہیں اور ہماری حکومتیں نااہل ہیں. مثلا ابھی ہم لوگوں نے جو انڈیا پہ بات کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارتکاروں نے بہت ہوشیاری سے اپنے کارڈز پلے کیے اور ایک انڈیا کو جہاں تک نیوٹرل کر سکتے تھے کیا. اسی طرح جو ہماری حکومت کی مسلسل ایک پالیسی رہی، چاہے حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہوں، وہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ اس خطے میں دو بڑی طاقتیں ہیں، چین اور انڈیا، اور انڈیا جو ہے وہ اس سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہے. انڈیا اور خاص طور پہ موجودہ حکومت ہے وہ تو کچھ چھپاتی بھی نہیں، صاف صاف کہتی ہے کہ اس نے پاکستان کو توڑنا ہے اور ختم کرنا ہے. تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا رستہ رہتا ہے؟ ہم ظاہر ہے وہاں اس خطے کی جو اس سے بڑی قوت ہے ہم اس کے پاس جائیں گے. اس سے انڈیا سے بڑی قوت جو ہے چائنا ہے، اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اب اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ چائنا اور امریکہ کی ٹھن گئی ہے. اب اس لڑائی میں ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے سفارتکار لگے رہتے ہیں. ہماری حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود اس پالیسی میں نہیں آئی تبدیلی کہ ہم دونوں ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ بالکل درست ہے، امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں، مگر امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخی بڑھے گی تو اس کا اثر ہم پہ پڑے گا، اور اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتا. جب اس کا اثر پڑے گا تو سب سے زیادہ اثر پڑے گا معاشی تعلقات پہ، کیونکہ امداد بھی بند ہوگی، تجارت میں بھی کمی آئے گی. اور اس میں آپ کو اصل میں ہمیں تکلیف ساری ہو رہی ہے کہ اس دوران ہم نے دوسرے آپشن تیار نہیں کیے. آپ کو EU سے اپنی تجارت بڑھانی تھی، آپ کو دوسرے ملک کے دو طرفہ تجارتی تعلقات بنانے تھے، آپ کو ملک کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کرنی تھی، آپ کے یہاں ڈیم بننے چاہیے تھے تاکہ انرجی کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کے یہاں جو کارخانے ہونے چاہیے تھے تاکہ نوکریاں ملتی، تاکہ آپ کا کام چلتا رہتا. تو وہ آپ نے نہیں کیا. اب پتہ نہیں سی پیک کے حوالے سے کسی طرح سے اگر ہم کر سکے تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی امریکہ بھی ہم سے یہی کہتا تھا. جب امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے تھے، جب بھی یہی کہتا تھا کہ یار یہ آپ صرف غیر ملکی امداد پہ تکیہ کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے. تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اچھا، میں اگر اسپیسیفکلی فوزیہ شاہد صاحبہ اس حوالے سے میں جیسے بات کریں کہ چائنا کے حوالے سے کہ ظاہر کے حالات بہت ایسی صورتحال ہو رہی اور ہم نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ چائنا کی باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی ہم کوئی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں چائنا سے کیا چاہیے. تو فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا سے ہمیں کیا چاہیے، اگر ہم ایسے اسپیسیفکلی بات کریں، کیونکہ ابھی تک کچھ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں چین سے کیا ریسورسز چاہیے، کیا سپورٹ چاہیے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں اس کو زیادہ مستحکم ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک تو آپ ذہن میں یہ رکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایک ہمارے مستقل اصحاب پہ ایک سوال ہے. نیشنل سیکیورٹی ہماری ایسی کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں. اور خطے کے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتے ہوئے تو نیشنل سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ بالکل پیچھے. یہ لگتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہی ہوتا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اس نام پہ ہمارے جیسے ملکوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ہم اس کا حصہ بن کے ہمیشہ سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہم جانے جاتے ہیں. یہ تو میری ہمیشہ سے بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ آپ چلے جاتے ہیں آرمامنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی قوم کو مضبوط کر لیتے ہیں، اگر آپ اپنی معیشت کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے مسائل جن کو آپ جس طرح بھی ظاہر ہے کہ وہ جنگوں کے حوالے سے سوچنا یا وہ جو ہے اب وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی ڈیپینڈ جو ہے وہ کرتی ہے آپ کی اپنی جو اکانومی کی صورتحال، اور سب سے زیادہ جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے آپ کس ملک کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں. جہاں تک چائنا سے بات کرتے ہیں تو چائنا کے ہمارے تو بات ہی اتنی محدود ہے، وہ یہ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے لینا کیا ہے. چائنا جو آفر کر دیتا ہے یہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال چائنا ٹرانسفر ٹیکنالوجی کرتا ہے. چائنا نے آپ کو اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں، چاہے وہ JF تھنڈر کی بات کرتے ہیں، چاہے اس کے ساتھ ساتھ، اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان میں ہی غالباً اس کی
होगी, कोई जो भी इसको तैयार किए जाएंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड किस्म की चीजें हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये खास तौर पे ये सोचना कि हमें चीन से क्या सिक्योरिटी चाहिए या उसके लिए क्या चाहिए, तो मैं जाती तौर पे इस पे बहुत कम बिलीव करती हूँ। आप अपने 20 करोड़ अवाम को तो थोड़ा सा मौका दें कि इसमें अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। आप हर मुल्क के तो आप मोहताज बन जाते हैं, IMF के आप मुहताज हैं, वर्ल्ड बैंक के आप मुहताज हैं, आपने अपने आप को तो बिल्कुल गिरवे रखा हुआ है। तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी से कोई ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अपनी भी वर्थ रख सकें। जी अनवर इकबाल साहब, यही सवाल आपसे, क्योंकि मैं एक जब देखता हूँ इसको एनालाइज करता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में जो कि इमर्ज हो रही है, चाइना से उसको क्या चाहिए। CPEC आ गया, फाइन, CPEC भी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा जिस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए था। तो अगर वो उस तरह से होता तो कोई इकोनॉमिक रिवाइवल की कुछ चांसेस बनते। मतलब अगर हम कहें कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को चाइना से क्या कहना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या ऐसी कोई ज़रूरियात हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो पाकिस्तान को पुट अप करनी चाहिए चाइना को। अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब। जनाब अनवर इकबाल साहब, लगता है कि आपके भी इधर से मैं ये कह रहा था कि अच्छा, वेरी गुड, चाय बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे भी फौजी शाह साहब भी कह रही कि पाकिस्तान अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है, इसको पता ही नहीं है कि हमने किस मुल्क से अपने इस्तेहकाम के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या मांगना है। जब जैसे कि मैंने पहले भी एक जो बिल्टअप किया है केस के, जब ऐसी सूरत हाल चल रही है जो जैसे कि आपने बयान फरमाया, तो पाकिस्तान को चाइना से क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। साहब, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या मांगना है या पाकिस्तान मांगता नहीं है जो कुछ चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी देखें, आप JF के अंदर तैयारी बना रहे हैं, आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया है, आपने इतने सारे मिसाइल बना लिए हैं, आप अपनी आपकी जो रिसोर्सेज हैं, महदूद रिसोर्सेज के अंदर होते हुए आप जितना कुछ कर सकते थे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमें एक हमें बहुत बुरी आदत है कि हम बस अपने आप को गालियां दिए जाते हैं। यार, एक इतना डिफिकल्ट मुल्क जो एक ऐसे मुल्क से कट के बना हो जो तक़सीम के उज़्व के खिलाफ था, आज का खिलाफ है, वो हम भी कहते हैं कि तक़सीम गलत हो गई, साफ साफ कहते हैं कि ये तक़सीम नेचुरल नहीं है, इसको अंडू होना है, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल, यानी इसमें तो आपने देखा होगा कि ये 25वीं सालगिरह जब हुई, आपको फ्रेंड याद हुई ना, मैंने पढ़ा था जब बांग्लादेश की आज़ादी की 25वीं सालगिरह हुई तो वहाँ उन्होंने ढाका में कुछ तकरीर, उस वक्त रॉ के जो चीफ थे उस वक्त जब 71 में थे, उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आप कब से हमारे कंडीशन है, तो उन्होंने हंस के कहा कि जब से पाकिस्तान तो 1947 से, ठीक है, तो 1947 से हम इन्वॉल्व। तो बात ये है कि वो एक ऐसे ये एक सिचुएशन आती। अब जो बात दूसरी है फौजी साहबा की, वो ये है कि हमें जो बात समझ नहीं आती वो ये है, यानी ये बात मैं क्लियर हूँ कि हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, हम सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसमें पाकिस्तान जितना कर सकता है करता है, इस पर भी मैं क्लियर हूँ। जो पाकिस्तान नहीं करता वो वहाँ मैं फौजी साहबा से एग्री करता हूँ, वो है कि पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती कि हम अब बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है। हमें आदत है, क्योंकि हम बरतानी कॉलोनी का हिस्सा थे, कि हमारे पैसे जो है ना वो बाहर से आते रहेंगे। हमारे पैसे बाहर से नहीं आते, हमारे पैसे मुल्क खुद जनरेट करता है। लिहाजा आपकी डिफेंस भी वीक रहेगी, आप इंटरनली भी वीक रहेंगे अगर आपकी मईशत वीक रहेगी। तो हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपनी मईशत को बेहतर करने की। माशी तौर पे हम अपने पैरों पे खड़े होंगे जब भी हमारी डिफेंस सही होगी, उसके बगैर नहीं, क्योंकि हमें माशी तौर पे पैरों पे खड़ा करना है, हमने जॉब्स क्रिएट करनी है,
اپنے عوام کو روزگار فراہم کرنی ہے. انور اقبال صاحب میرا سوال نا بڑا اسپیسیفک ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا, جو فوزیہ شاہد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے لیے, معاشی طور پر کھڑے ہونے کے لیے, یا آئی ٹی میں ترقی کرنے کے لیے, یا ہیلتھ سیکورٹی کے لیے, یا ایک جو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر میں کہوں کہ انور اقبال صاحب 5 ایسی چیزیں بتائیے کہ جو ہمیں چائنا سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں ہمیں سپورٹ کرے اور اس طرح سے سپورٹ کرے. نہیں, ہمیں کوئی بھی نئی گزارش نہیں کرنی چاہیے چائنا سے. چائنا جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا ہم سے کر رہا ہے. چائنا ہماری جنگ آ کے نہیں لڑے گا, چائنا ہم اپنی فوجی نہیں بھیجے گا, چائنا اپنے میزائل نہیں لگائے گا. چائنا آپ کو دفاعی طور پہ بھی, دفاعی معیشت میں پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے میں مدد کر سکتا ہے. آپ نے دیکھیں, آپ نے جو ہمیں جیسے بتایا جوائنٹ آپ نے بجلی کے ذریعہ جہاز بنا لیا, فائدہ ہوا کہ آپ پہ جس طریقے سے پابندی لگ گئی ہے, اگر یہ آج آپ اپنے جہاز نہیں بنا رہے تو چائنا کے ساتھ مل کے جو تھنڈر کیا JF تھنڈر جو ہے, تو آپ تو بالکل بے بس ہو جاتے, آپ کی ایئر فورس ختم ہو جاتی. آپ کے پاس اب پیسے بھی نہیں تھے خریدنے کے, ان سے پابندی بھی لگ گئی تھی, تو وہ آپ بے بس ہو جاتے. نہیں ہوا آپ کے پاس, کیونکہ آپ کا سمجھوتا موجود ہے, آپ کے اپنا نیوکلیر پروگرام آپ نے ڈیولپ کیا وہ موجود ہے, آپ نے اپنے میزائل بنا رہے ہیں وہ موجود ہیں, آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا کنسپٹ لے کے آپ آئے وہ موجود ہیں, وہ کر رہے ہیں کام. تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, میں جتنا سمجھ رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اب آپ چاہنے سے کیا 5 کرو گے کہ ایک تو نمبر 1 تو آپ یہ کہیں کہ ہمیں بھارت کی فکر سے آزاد کرا دیں, اب بھارت کی فوجوں کا موقع آپ ایئر فورس دے دیں. ایسا نہیں ہوتا, کوئی کسی کو نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. آپ جتنا چیک کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. اچھا بالکل صحیح. اچھا ایک ابھی جب ہم نے فوزیہ شاہد صاحبہ آپ بھی شریک گفتگو اسی حوالے سے کہ جب ہم نے سعودیہ کو پیسے واپس کرنے تو چائنا سے ہم نے 14% پہ قرضہ لیا کہ جو کہ بہت مہنگا قرضہ ہے, اور جو ڈیٹ ریلیف جو ہے ترغیب کی ہے منیر صاحب, جی انہیں کہنی چائنیز نے اس کی ترغیب کی ہے. میں نے خود اسٹیٹمنٹ کہا کہ نہیں ہم 14% انہوں نے ترغیب کی ہے, ٹھیک ہے صحیح. لیکن ایک بڑا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 8% کی بات آ رہی ہے جو کنفرمڈ ہے. 14% جو پہلے آیا تھا 14% نہیں ہے, وہ 8% ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا میں آپ دونوں سے, آپ دونوں سینئر لوگ ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس طرح سے نہیں آ پائیں گے, جب تک ہمارا جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا کوئی کمپریہنسو پلان نہیں آتا. ہم IMF کے شکنجے میں بھی ہیں اور بہت سارے دوسرے اور دھڑا دھڑ قرضے بھی لیے جا رہے ہیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ شکنجے میں ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں. نہیں اپنی مرضی سے, اپنی مطلب نہیں, جو ڈیٹ ٹریپ جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں آلریڈی, ورلڈ بینک کے بھی قرضے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں, IMF کے ہیں, اور مطلب اس طرح جو وہ ہیں. مطلب ہمارا اس وقت زیادہ تو انور اقبال صاحب ہم نے زیادہ تر تو یہ جو ہمارا جو مین مقصد وہ جو اس وقت مسئلہ ہے وہ تو ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا ہے. تو کیا پاسبلٹیز ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ؟ دیکھیں جس تیزی کے ساتھ آپ قرضہ مزید لیتے جا رہے ہیں, اس میں یہ کہا جائے کہ کوئی آپ اس میں سے نکل سکیں گے تو یہ تو ایک خامخواہ کی خوش خیالی ہے. 10 نمبر ٹھیک ہے, لیکن سمپل سی بات یہ ہے, ہمیں 2 مواقع اس قدر اہم آئے, ہم نے اپنا پتہ نہیں کھیلا. مثلا یہ ہے کہ جب آپ ایک اعلیٰ کار بنے, جب آپ افغانستان میں کوئی ایک جہاد کے نام پہ شامل ہو گئے امریکہ کے کہنے پہ, آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ اپنے قرضوں کے حوالے سے نیگوشیٹ تو کرتے. دوسری طرف جو ہے ابھی مشرف کا دور جو تھا, جس میں آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے افغانستان کے اور پورے نیٹو فورسز کے حوالے سے نان الائن نیٹو بن کے اور بڑی خوش فہمی سے بڑے آپ اس میں شامل ہو گئے. آپ کے پاس ایک کہیں نیگوسیشن کی تو بات کی جاتی نا, آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی, آپ اس میں کسی طرح کا خود شامل ہی نہیں ہونا چاہتے. اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جو کہتا ہے آج ہی اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے موجودہ آنے والی حکومت نے سب سے پہلے بات یہی کی کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے اس دور میں لے لیا گیا یہ 2.5 برسوں میں.
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو اسکل ہے وہ اس میں خود ہم اس کا جو ہے کچھ ایسا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کو ہم اس میں سے نہیں نکلتے. تو یہ پھر اگر یہ سوچیں کہ ہم کوئی اربوں ڈالر فوری طور پہ لے لیں گے, اب یہ انتخابی اسٹنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی طاقت ہے. پھر میں آ جاؤں گی وہی کہ دیکھیں معیشت کا استحکام ہی آپ کے اس طرف لے کے جائے گا. آپ کے پاس ابھی کیا ہے, ایک آپ نے بہت دعویٰ کرتے ہیں بہت کہ ہم زرعی ملک ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ زرعی ملک کا آپ نے کیا کیا کہ پوری زراعت کی جو مصنوعات ہیں, جو خوردنی اشیاء ہیں, وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کی تو پالیسیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی طرح قرضے سے نجات حاصل کرنے کے آگے بڑھیں. 14 نمبر. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ سوالات پیدا کرتی ہیں, ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اسی نہج پہ جاتے ہوئے تو آپ نہیں کر سکتے کسی طرح بھی کہ آپ کوئی قرضے سے نکلیں گے. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی پالیسی اختیار کریں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے اب آپ اس استحکام پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ اس میں قرضے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, یا اس کے جو بھی آپ اس کی بات کر لیں. جی شکریہ. انور اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ آپ سے مجھے ریسپانس چاہیے ہوگا. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک کے اگلے فیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم انڈسٹریلائزیشن جو ہے, جو انڈسٹریل یونٹس بنائیں گے اور صنعتی زون بنائیں گے اسپیشل, اور ایگریکلچر میں مدد لیں گے, اور اس کو چائنا کے ساتھ مل کر سی پیک فیز 2 میں یہ 2 اہداف جو ہیں ہمارے زیادہ ہوں گے. اس ایسی صورتحال میں جہاں پہ اہداف تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں, تو کیا آپ کے خیال میں کولیبوریشن کا یا پارٹنرشپ کا کیا میکینزم ہونا چاہیے, اور اسپیسیفکلی کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے ان 2 شعبوں کے اندر پارٹنرشپ کے چائنا کے ساتھ؟ آپ کا مائک بند ہے انور اقبال صاحب, آپ ذرا مائک آن کر کے تو آپ ریپیٹ کریں. 2 شعبوں دوبارہ بتائیے گا, آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سی پیک فیز 2 میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے گی, اور چائنا کی پارٹنرشپ میں ہم اپنی زراعت کو فروغ دیں گے, ایگریکلچر پروڈکٹس کو, چیزوں کو. لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی جامع یا کوئی اسپیسیفک آؤٹ لائن سامنے نہیں آئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتحال جب ہم یہ پلان کر رہے ہیں تو پاکستان کو چائنا کے ساتھ کن آبجیکٹیوز کے اوپر, کن چیزوں کے اوپر اور کیسے پارٹنرشپ کرنی چاہیے؟ دیکھیے سی پیک کے بارے میں ایک مصیبت یہ کہ سارا تو کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. حقیقت جو ہے نا بالکل کسی کو علم نہیں ہے. اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں. مثلاً ایگریکلچر کے بارے میں جو کچھ کام ہو رہا ہے اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوگا آپ ایگریکلچر انڈسٹری میں شامل ہو جائیں گے, اور اب جو آپ ہوتے ہیں کہ را پروڈکٹ بیچتے ہیں اس کے بجائے آپ پروسیس چیزیں بیچیں گے, اس میں آپ کے منافع میں اضافہ ہوگا. تو ایک پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لے دے کے ایگریکلچر ہی رہ گیا ہے, وہ بھی چائنا کی غلامی میں چلا جائے گا, تو آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو جس طریقہ کا ہم ایگریکلچر کرتے ہیں, جو ہم اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں, جو ہمارا ایریگیشن کا سسٹم ہے وہ آرکائک ہے, دنیا میں متروک ہو چکا ہے. اچھا دوسری اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ جتنی بھی ہم پیداوار بڑھا لیں, ہم را مٹیریل بیچ کے, صرف چاول بیچ کے, گندم بیچ کے, صرف کاٹن بیچ کے کبھی بھی اتنے پیسے نہیں کما سکیں گے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اب دنیا کی معیشت بالکل بدل گئی ہے. اب دنیا پیسہ جو زیادہ ہے وہ دوسری پروڈکٹس میں ہے. ٹھیک ہے, تو ایگریکلچر میں بھی ایگریکلچر کی جو اینڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ آپ کاٹن بیچنے کے بجائے دنیا کے, اچھا ٹیکسٹائل پہ پابندی لگی ہے تو اس پہ ڈائیورسیفائی کر کے کچھ اس طرح کی چیزیں بنائیں جس کی دنیا میں مارکیٹ ہو. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب آپ کو زیادہ تو اب وہ کرنا ہے. لیکن کن شرائط پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جب پتہ ہی نہ ہو تو ہم گیس واچ ہی کر سکتے ہیں نا. یہ ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس میں
آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا, حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم بہت خوشحال ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں دوسرے, یا تو پاکستان جو ہے نا پک اینڈ چوز کرنے کے پوزیشن میں ہوتا, دوسرے ممالک عرب یا امریکہ یا یورپ ہمارے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوتا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چین سے نہیں ان سے لے لیں گے. تو ہمیں تو لینا ہی چائنا کے پاس ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, کہ بہتر طریقے پہ ہمارے حکمرانوں کو اتنی عقل ہو کہ بہتر طریقے پہ صحیح جگہوں پہ انویسٹمنٹ کروائیں جن کا ملک میں فائدہ ہو, روزگار کریٹ ہو. کیونکہ ہم اس وقت بہت زیادہ بارگین کر نہیں سکتے, ہمیں صرف ایسے پروجیکٹ چاہیے جس میں ہماری معیشت آگے بڑھے, جہاں ہمارا روزگار پیدا ہو. بہت شکریہ انور اقبال صاحب. فضل شاہد صاحبہ, اس حوالے سے اگر آپ کوئی اپنے کمنٹس ایڈ کرنا چاہیں. بہت شکریہ فضل شاہد صاحبہ کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, سگنلز کا مسئلہ. بہت شکریہ انور میرا اقبال خیال ہے صاحب. میں اصل میں باہر ہوں, جی میں آپ کی آواز بہت کم سن سکی, لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ میں وہی بات اپنی دہراؤں گی کہ جب تک آپ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں کرتے, آپ اپنی ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے, جب تک آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف نہیں جاتے, آپ کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہتر اس میں نکل سکیں گے. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں ویلیو ایڈیڈ جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا, اسی کی طرف ہمیں جو ہے وہ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. تو اب ویلیو ایڈیڈ کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, اپنی زراعت جو جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس میں تو دیتے نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اسی وجہ سے جو ہے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, بہرحال میں نہیں سمجھتی کہ کسی طرح آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. سوال یہ کہ ہم جاتے نہیں ہیں یا جا نہیں سکتے. جاتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے میں اس کے بارے میں آپ سے اس کے بارے میں بات یہ بتاؤں کہ میرے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں کہ یہ بہت سے ایجنڈوں پہ چلتے ہیں, یہ بہت ان کے جو راستے جو کھلتے ہیں اس کو یہ کانشیسلی جو ہے نہیں وہ کرتے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا جا نہیں سکتے, ہمارے وسائل بھی ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہمارا. میں پھر یہ آ جاتی ہوں عوام کی جو طاقت ہے, جو عوام ہے ہمارے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ہم ان سے فائدہ ہی نہیں لیتے. ہمیں کچھ مطلب یہ ہے کہ زیادہ آبادی تو فوزیہ صاحبہ مصیبت بن جاتی ہے, رحمت نہیں رہتی. صحیح. بہرحال مجھے یہاں پہ پروگرام کو روکنا بھی ہے, اور انور اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا اور بہت سراسر گفتگو ہوئی آج ایک بار پھر. اور فضل شاہ صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. یقیناً ناظرین ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے, اور جب تک ہم اپنی کمپریہنسو اکنامک پلانز میکرو اور مائکرو کے ساتھ نہیں آئیں گے تب تک ہماری معیشت زیادہ مستحکم نہیں ہوگی. اور جب تک معیشت مستحکم نہیں ہوگی تو ہم ایک ریجنل پلیئر کے طور پہ اس لیول پہ نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے, اور گلوبلی تو بہت دور کی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.